अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। बात का आगाज़ करते हैं EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से और पाकिस्तान में लाए जाने वाले नए मीडिया लॉस की कि इन मीडिया लॉस पर किस हद तक अमल दरामद होता है और ख़ासकर जर्नलिस्ट कम्युनिटी में इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जहाँ अपोजिशन को धांधली जैसे खदशात हैं, वहीं हुकूमत इसके हक में है। इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं बिलाल अजहर कियानी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी दावत। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही है सेनेटर जरका सोहरवर्दी तैमूर। आपका भी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिलाल कियानी साहब, आपकी अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं पहले डॉक्टर जरका से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, EVM का मामला हो या मीडिया लॉस का मामला हो, ये सब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं मीडिया लॉस के ऊपर। आप क्या कहेंगी कि अभी बिल आया नहीं, उससे पहले इतने एतराज़ात आना शुरू हो गए? ये जो एक हमारा पाकिस्तान में तरीका बन गया है कि जो कोई अगर कोई आपको प्रपोज्ड एक दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट या एक कोई आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, क्योंकि लॉ तो आया नहीं, एक आइडिया एक प्रपोजल दिया गया है, उसमें बेसिकली सेफ गार्ड करने की कोशिश की गई है कि सहाफ़ी के जो तनख्वाहें हैं, सहाफ़ियों के जो हकूक़ हैं, और उसके साथ जो एक बहुत सारी बॉडीज़ आपकी बनी हुई है, पैमरा अलग है, फिल्म सेंसर बोर्ड अलग है, और पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया के ऊपर कोई प्रॉपर आपकी गाइडलाइंस नहीं है। और होता ये है कि जो आपको भी जानते हैं कि किस तरह से मालिकान पैसे ले लेते हैं एड्स के थ्रू, लेकिन जो सहाफ़ी है, जो वर्कर है, उसके हकूक़ जो है वो बहुत हद तक और ज़्यादातर पामाल होते हैं। 6-6 महीनों तक लोगों को सैलरीज नहीं मिलती और वो काम किए जाते हैं। हमारी तो सैलरी बड़े टाइम पे आ जाती है। रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सर नसीम सिद्दीकी साहब, यू मस्ट बी वन ऑफ द लकी वंस। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप एक प्रोग्राम में 10 मिनट दीजिए और आप ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं इनको आप डिस्कस कीजिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ जो उन्होंने ड्रैकोनियन कह दिया। भाई आप बता दीजिए मुझे इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या आपने पढ़ा? पहली दफा आपके जो कंप्लेंट्स हैं या लोगों के जो कंप्लेंट्स हैं उनको आगे लेके जाया जाएगा। तो पहले आप प्रपोज्ड सब्जेक्ट को पढ़ तो लें और उसको अवाम पे रखें। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। अभी पाकिस्तान में हालात ये हैं कि दोनों जो भी आपकी मेजर और माइनर जमातें हैं उनको इस बात पे इशू है कि भाई तहरीके इंसाफ नई चीज़ें कर रही है। तहरीके इंसाफ ने बिलियन ट्री सुनामी के थ्रू पूरी दुनिया में उसकी बड़ी वाहवाह हो गई। अभी फॉरेन अफेयर्स में जो कुछ हो रहा है उस पर बड़ी वाहवाह हो रही है। अब जो आप तहरीके इंसाफ ने गरीबों के लिए जो कुछ कर दिया है, हेल्थ कार्ड, उसमें गरीब भी खुश है। अब परेशानी ये है कि कहीं सहाफ़ी खुश ना हो जाए। इसी तरह EVM का इशू है, एक बड़ा अच्छा टूल आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, EVM पे अगले सेगमेंट में हम EVM पे बात करेंगे। अभी अगर हम मीडिया लॉस की बात कर लें, पहली बात तो ये कि मैंने आपसे सवाल इस वजह से पूछा कि आप रोशनी डालेंगी क्योंकि आपकी पार्टी ये लॉ लेके आ रही है। क्योंकि पहले से एक मेरा सवाल ये भी बनता है कि जब पैमरा मौजूद है, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल मौजूद है, तो फिर एक नई अथॉरिटी को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई नसीम सिद्दीकी साहब कि इतनी अथॉरिटीज़ हैं, कोई उनकी आपस में लाइज़ॉ नहीं है और कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होती। जो आपके गाइडलाइंस हैं, देखिए दुनिया में हर जगह मीडिया के क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम किस तरह से करना है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इस एक बॉडी लाने का मकसद ये है कि ये जो कन्फ्यूजन है हर जगह ये ख़त्म हो और एक बॉडी हो, और ये आपस की जो वो कदगने होती हैं, पैमरा की अलग है, सेंसर बोर्ड की अलग है, एक ये बात। और दूसरी बात ये कि इसके आगे एक कंप्लेंट सेल बनाया जा रहा है जिसमें जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आगे लाई जाएंगी। उसके बाद ये कि इसमें सहाफ़ी की, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि सहाफ़ियों की सैलरी के ऊपर बड़ा सीरियस कंसर्न है कि उनको मिलनी चाहिए।
اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک پروپوزل ہے, اس میں آپ اس کو پڑھیے. صحافی کمیونٹی کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہ سارا پروپوزل پڑھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر بات کریں. چلے یہ بلال کیانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اگر بلال کیانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے. بلال کیانی صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ جی نسیم صاحب بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں, دیکھیے سب سے پہلے تو میرے خیال سے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اتھارٹی ہے جی, ایسوسی ایشن نہیں ہے جی. تو دوسری بات انہوں نے کی کہ پڑھ لیں جو امینڈمنٹس آئی ہیں, مگر ہماری اطلاعات کے مطابق تو ابھی تک یہ شاید کوئی کانسیپٹ پیپر ہے یا کچھ ہے, تو یہ کوئی ایسی امینڈمنٹ سامنے لائے نہیں ہیں, بس ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کی ہے. مگر جو اس کانسیپٹ پیپر میں یا جو انہوں نے خود پریزنٹیشن دی ہے, مثال کے طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو, نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کو چند دن پہلے مثال کے طور پہ, اس میں صحافیوں کی مختلف نمائندہ باڈیز بھی موجود تھیں, اس میں دیگر اراکین اسمبلی جو کہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی موجود تھے, اور اس میں اچھے خاصا سب نے جب اس پریزنٹیشن کے بعد سراپا احتجاج بھی تھے. اور اس کی جو جنرلی لاز جو فواد چودھری صاحب خود بتا چکے ہیں کہ اس کے یہ ایسپیکٹس ہوں گے, وہ آپ دیکھیں تو جن امپلائیز کا یہ دعویٰ کری ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں, جن صحافیوں کو یہ دعویٰ کری ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں, وہی صحافی احتجاج کریں. اور یہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی قانون کی, خاص طور کے اس طرح کے قانون کی جس میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ میڈیا لاز کو بہتر کر رہے ہیں, کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں, اس کی اسٹرینتھ اس بات میں ہوتی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے, ساری کی ساری آپ کی صحافیوں کی باڈیز کو, سارے مختلف جو میڈیا کی میڈیمز ہیں ان سب کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلتے, ایک ایسا لا کنسلٹیٹو پروسیس کے ساتھ. یہ لا اس طرح دبانے کے بجائے, یہ لا اس طرح امپوز کرنے کے بجائے, یا اس طرح کہنے کے بجائے جو کہ سنا گیا ہے اس دن فواد چودھری صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ یہ آئے گا, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. اگر یہ رویہ ہوگا تو اس لا کے اوپر اسی طرح ہی لوگ شور مچائیں گے, کیونکہ اس کے اوپر لوگوں کے جینیون کنسرنز ہیں, صحافیوں کے جینیون کنسرنز ہیں. اور اگر آپ اس کو کنسلٹیٹو پروسیس کے ساتھ ایگزسٹنگ لاز کی امپروومنٹ یا نئی اتھارٹی بنانی بھی تھی, تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹیٹو سیشنز رکھتے, سب کی بائن کے ساتھ سب اسٹیک ہولڈرز کے پوائنٹس کو ڈال کے پھر ایک لا ڈرافٹ کرتے, تو یہ بہتر رہتا. مگر یہ اصل میں معاملہ بدنیتی کا ہے نسیم صاحب, اور اصل میں آپ یہ جو ابھی ہم ای وی ایمس بھی بات کریں گے بھی, وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ اصل میں ان کی کیونکہ سوچ ہی خراب ہے, جو کہ آلریڈی قدغنے آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ انٹرنیشنل باڈیز نے بھی ابھی بتایا کہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن یا میڈیا فریڈم کس طرح ڈیٹیریٹ کیا پچھلے چند سالوں میں, یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت اذادی رہ بھی گئی ہے صحافیوں کی یا میڈیا ہاؤسز کی, وہ بھی ختم ہو جائے. جو صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے, جس طریقے سے جو بات نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا رویہ کیا گیا ہے, وہ آپ کے سامنے. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ جو گلا نہیں گھونٹا ابھی تک وہ بھی گھونٹ دیں, اور یہ آخری نیل ان دی کافن. ڈاکٹر صاحبہ یہ واقعی بہتر نہ ہو کہ اپوزیشن بھی مل بیٹھے, صحافی تنظیمیں بھی مل بیٹھیں, اور مل جل کے جو ہے وہ اس میں جو بھی پروپوزلز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, اور افہام و تفہیم کے ساتھ اس کی, بلکہ اگر ہو سکے تو اس کی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, سینٹ میں بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور کنسنسس کے ساتھ اگر یہ لاز لائے جائیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے جو بھی سارے سٹیک ہولڈرز کی اوپینین لینی چاہیے, اور اسی لیے پی ڈی ایم اے کی بات پہلے کی گئی ہے تاکہ سب لوگوں کا فیڈ بیک آئے اور اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن میں پھر یہ بات سٹریس کروں گی کہ جو لوگ جب تک پی ڈی ایم اے کی ڈیٹیلز کو خود پڑھیں گے نہیں اور لوگوں کی کہی کہلائی باتوں پر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے پاکستان میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ صرف اپنی سیاسی پارٹی, اپنا ذاتی مفاد, اس کے آگے نہیں سوچتے. صرف ہمیں ضرورت ہے, اب اس وقت پاکستان 74 سال کا ہو گیا, اتنے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد, ایک زمانہ تھا جب پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا, اور اب آپ کا حال یہ ہے کہ ہر سال آپ بینک کرپٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچتے, ہم صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. اگر ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ لڑتے رہیں, اور دشمن بھی آپ کے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر انتشار ہو, آپ لڑتے رہیں, آپ کوئی چیز آگے نہ لے کے جائیں. پاکستان میں پچھلے 50 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنا, اس لیے کیونکہ ہم آپس میں لڑتے ہیں.
پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے، ہر چیز میں نئی سوچ لے کے پروگریسو. ابھی آپ دیکھیے آپ کا پیمرا اور جتنے بھی آپ کی یہ باڈیز ہیں ان کے اوپر 3.5 ارب روپے ہر سال لگتے ہیں. اگر آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی باڈی بنائیں گے تو آپ کا خرچہ 3.5 ارب سے 1 ارب پہ ہو جائے گا اور کام بھی آپ کا فوکسڈ اور سٹریم لائنڈ ہوگا. اس میں جو امینڈمنٹس آپ نے دینی ہے آپ ضرور دیجئے، جو آپ کے سجیشنز ہیں وہ آپ ضرور دیجئے، لیکن کام تو آگے چلنا ہے نا. اس طرح تو نہیں کام آگے چلنا چاہیے، ہر قسم کام آگے چلنا چاہیے. بلال کیانی صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے وہ مسودہ پڑھا ہے، کوئی آپ کے سامنے میٹیریل آیا اور آپ کے اس میں کیا سجیشنز ہیں؟ کیونکہ کچھ اس میں اچھی بھی رائے ہے، جیسے فیک نیوز اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بلکہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو فیک نیوز ہے اور پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا جرنلسٹ ہے، تو اس میں کیا چیز بری ہے اور کیا چینج ہونی چاہیے؟ آپ کیا اپنی رائے دیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کام آگے چلنا چاہیے، تو اچھا سوری کیانی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا بریک سے پہلے ہم بلال کیانی صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ بات شروع کریں وہیں سے. جی آپ نے جیسے کہ بات ہو رہی تھی جی ہماری پی ایم ڈی اے کے بارے میں یہ جو لانا چاہ رہے ہیں، دیکھیے اور ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھی کہ کام تو آگے چلنا چاہیے. تو پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ کون سا کام آگے چلنا چاہیے. کیا وہ کام آگے چلنا چاہیے جو پچھلے چند سالوں سے ہو رہا ہے؟ کیا وہی کام آگے چلنا چاہیے کہ نیوز رومز کو بتایا جائے کہ کون سے ٹکر چلیں گے، کون سے ٹکر نہیں چلیں گے، کون سے بندے کی سپیچ آپ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، کس کی نہیں کر سکتے، کون سی خبر آپ اخبار میں چھاپ سکتے ہیں، کون سا آرٹیکل آپ چھاپ سکتے ہیں، کس اینکر کو آپ بٹھا سکتے ہیں، کس کو نہیں بٹھا سکتے. تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو بچی کچھ کسر رہ گئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مزید وہ لیورز آ جائیں. ویسے کیانی صاحب یہ معاملات تو ہر دور میں ہوتے تھے، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی. نسیم صاحب مگر میں تو آپ سے نہیں، میں تو آپ کے صحافی برادران کی پچھلے چند ہفتوں سے بیانات سن رہا ہوں کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ مشرف کے دور کے اندر شاید وہ قدغنیں نہیں تھیں جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور یہ جو آپ نے فیک نیوز کی بات کی کہ فیک نیوز تو ختم ہونی چاہیے، تو فیک نیوز کا طریقہ کار ختم کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی رائے لیے بغیر ایک نیا قانون پچھلے سارے قانون ابالش کر کے لائیں. اس کے اندر فیک نیوز حکومت کے پاس اختیار ہو کہ وہ ڈیفائن کرے فیک نیوز کیا ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو ہم نے دیکھا ہے نسیم صاحب فیک نیوز وہی رہی ہے جو حکومت برداشت نہیں کر سکتی، اور برداشت تو یہ بہت کم کرتے ہیں. جب تک آپ عمران خان صاحب کی تعریف نہ کریں، ملک میں مہنگائی ہو، آپ کہیں نہیں چینی کی قیمت 53 سے 120 نہیں ہوئی، 53 سے 20 ہو گئی ہے. اگر آپ 20 کہیں گے تو وہ ٹھیک نیوز ہے، اگر آپ 120 کہیں گے تو وہ فیک نیوز ہے. تو فیک نیوز کا معیار یہ ہے، اور اگر یہی رہے گا تو پھر آپ کے سامنے جو بچی کچی صحافت رہ گئی ہے، جو آزادی صحافت کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، وہ پھر اسی طرح ہی شور مچائیں گے. اور اس کے اندر صرف لوکل تنظیمیں نہیں، انٹرنیشنل تنظیمیں بھی اس نئے لاء کی اور جو مسودہ جو انہوں نے ابھی تک خود اس کا کانسیپٹ پیش کیا ہے اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر ڈریکونین جو میجرز ہیں، دیکھیے حکومت اس کے اندر سینٹرلائز کر رہی ہے مزید اختیار کہ کسی بھی چیز کے بغیر، بلکہ یہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں جی کہ انسپیکشن کی کسی بھی نوٹس کے بغیر ان کو اجازت ہوگی کہ جائیں گے اکوپمنٹ اٹھا لیں گے. فیک نیوز کسی چیز کو قرار دے کے 2.5 کروڑ کا نوٹس، کسی کا نوٹس معطل کسی کا لائسنس معطل کرنے پہ آ جائیں گے. تو اگر آپ کے یہی طریقہ کار رہیں گے، اور جہاں تک بات ہے صحافیوں کی، تو ایک 1973 امپلائیز ایکٹ ہے بلکہ غالباً، اور اس کے اندر امپروومنٹس بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ واحد طریقہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ سنسیئرلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قانون کو مزید مضبوط کریں، اس کے اندر لوپ ہولز کریں، تو وہ اس کا ثبوت صرف یہ ہوگا کہ آپ کی سارے جو صحافی برادران ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، وہ خود آ کے کہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کنسلٹیشن کی، ہماری انپٹ انہوں نے لی، ہاں کچھ چیزیں وہ مانے کچھ نہیں مانے، مگر ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ یہ قانون بنا ہے. یہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ ٹھونسا جا رہا ہے. اگر آپ وزیر اطلاعات کے خود ٹاک شوز پہ اپیرنسز پچھلے چند دنوں میں دیکھ لیں تو جو رویہ ان کے سینئر اینکرز کے ساتھ، سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو صحافی اس کے خلاف بولتا ہے اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صحافی نہیں ہیں. اب فواد چودھری صاحب کا اپنا سیاسی ماضی آپ دیکھ لیں، کیا فواد چودھری صاحب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے صحافیوں کا کہ کون صحافی نہیں ہے کون صحافی نہیں ہے؟ تو یہ سلسلہ اسی وجہ سے اس طرح نہیں چل سکتا. یہ بات صرف اپوزیشن کی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کے خود سٹیک ہولڈرز بھی اس کے خلاف ہیں. اور ہاں اپوزیشن اور مسلم لیگ نون بھی، جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا فریڈم کی بات آئے گی تو صحافیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر فیک نیوز ہے تو اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف
خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا کسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں یا مہنگائی کی نشاندہی کر رہے ہیں یا کسی کرائم کی نشاندہی کر رہے ہیں تو اس کو فیک نیوز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور صحافی کو سنپ کرنے کے لیے اس قسم کے قانون لائے جا رہے ہیں، جبکہ آپ اس کی ہمیں پازیٹیوٹی بتائیں اور بتائیں کہ صحافیوں کو کس طرح اس لاء سے فائدہ ہوگا۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ کہ صحافیوں کو اس لاء سے، ایک تو میں نے آپ کو سیلریز کی بات کی، دوسرا ٹریننگ، پاکستان میں ٹریننگ کا کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے، اور صحافیوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے دنیا میں اتنی، اب تو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اتنے پلیٹ فارمز کھل گئے ہیں اور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز کس طرح پیسے بنا رہے ہیں، باقی لوگ بھی، تو آپ کی جو پراپر ٹریننگ ہے اس کے اوپر ایک یونیورسٹی بھی بنانے جا رہی ہے منسٹری آف انفارمیشن۔ کوشش یہ ہے کہ حالات بہتر ہوں اور آؤٹ لائن آپ کے پاس ایک مل جائے کہ آپ نے کس طرح آگے چلنا ہے، کس طرح سے جو غلط کام ہوتے ہیں، یلو جرنلزم اور جو باقی غلط قسم کی پریکٹسز ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ لفافہ جرنلسٹ کا نام، ایک ٹرم کہاں سے آئی تھی؟ یہ ہمارے کلچر میں سے ہی نکلی، کیونکہ لفافے دیے جاتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ سب باتیں، صحافی کا کام ایک بہت اعلیٰ کام ہوتا ہے، بڑا اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں صحافی، تو ہمیں صحافیوں کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو اس بات کی طرف ڈیولپ کرانا ہے کہ وہ دنیا میں لکھیں۔ دنیا، آپ دیکھیں انڈیا کا، آپ دیکھیں جرنلسٹ دنیا کے ہر میڈیا ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا کوئی اخبار نہیں ہے جہاں آپ کو انڈینز نہیں ملتے، کیونکہ وہ لوگ پڑھ لکھ کے جا کے دنیا کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا میڈیا ڈیولپ کیا، ہم آج تک کیوں نہیں لوگوں کو باہر بھیج سکے؟ کیوں نہیں ہمارے میڈیا سے لوگ نکلے جو فرید زکریا کے سٹینڈرڈ پہ ہوں؟ کیوں نہیں ہمارے ایک دو لوگوں کے نام آپ سنتے؟ آپ نیو یارک ٹائمز اٹھا لیں، آپ گارڈین اٹھا لیں، واشنگٹن پوسٹ اٹھا لیں، بی بی سی اٹھا لیں، ہر جگہ آپ کو انڈینز ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرٹ پہ آگے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دنیا کی انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ اتنے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر صاحبہ انڈین میڈیا کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، اتنے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ کہ سب سے زیادہ آج کل فیک نیوز جو ہے وہ انڈین میڈیا پہ آ رہی ہے۔ وہ ایک کسی فلم کا انہوں نے شارٹ نکال کے تو پاکستانی جہاز بنا دیا کہ پاکستان کی فوج پنشیر میں لڑ رہی ہے۔ جتنی فیک نیوز اس وقت انڈین میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی۔ پاکستان، صدیقی صاحب، وہ تو پاکستان کے خلاف ہے نا، جو ابھی ڈس انفو لیب جو یورپ سے نکلی تھی، وہ کیوں نکلی تھی؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہو رہی، لیکن انڈین بہت اچھے جرنلسٹ بھی ہیں۔ آپ مجھے یہ ایکسپلینیشن دے دیں۔ دیکھیے اگر کوئی چیز حقیقت ہے، اس کو میں نہ مانوں، اس سے وہ چیز ختم تو نہیں ہو جائے گی نا۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ 22 کروڑ کی ہماری عوام ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے، یعنی یہاں پر جو میڈیا نے عروج دیکھا پچھلے 20 سالوں میں، مشرف صاحب نے جب کھول دیا میڈیا، اس کے بعد اتنے میڈیا ہاؤسز بنے، اتنے اینکرز بنے، لیکن آپ کسی سیریس، آپ خود بڑے سینئر اور سیریس صحافی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کسی کو سمجھدار اور اعلیٰ پائے کے جرنلسٹ جو دنیا میں جا کے کھڑے ہو سکے، کتنے نکلے پاکستان سے؟ جتنے نکلنے چاہیے اتنے نہیں نکلے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کریں، اور میں یہ اپنے اوپر بھی کہہ رہی ہوں۔ ہم لوگ، میں دنیا میں کانفرنسز میں جاتی ہوں، میں 80 نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، 10 سال میں نے یو کے، یو ایس اے اور مڈل ایسٹ میں کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے دنیا کے کیا سٹینڈرڈز ہیں۔ آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اس کے بیچ میں بولیں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں مانیں گے، آپ دنیا کے سٹینڈرڈ پہ آئے نا۔ دنیا کے سٹینڈرڈ پہ آنے کے لیے آپ کو کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ لاز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو ریگولیٹری باڈی چاہیے جس کے اوپر آپ چلتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ سوالوں کا جواب دیں۔ آپ مجھے بتائیے سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یو ایس اے دنیا کی بڑی، سب سے بڑی، مطلب نمبرز میں نہیں لیکن سب سے بڑی ڈیموکریسی ادروائز ہے، وہاں پر ٹرمپ صاحب جب گئے
اور اب جو بائیڈن صاحب آ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ صاحب روزانہ امریکن ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں؟ اس کے موازنے میں آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن اور پاکستان کی صحافت کی آزادی دیکھیے کہ اگر آپ ٹی وی ٹائم دیکھیں تو جو نون لیگ کے لیڈر ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو اتنا ہی ٹائم ملتا ہے جتنا پرائم منسٹر عمران خان کو ملتا ہے. تو یہ پاکستان، آپ امریکہ دیکھ لیجئے، آپ کوئی اور یورپین ملک اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہیں. ویلکم بیک. اچھا، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلال کیانی صاحب کہ ای وی ایم پہ جو ہے وہ بھی کافی مسائل آ رہے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ دھاندلی کی بات ہوئی ہے. اگر آپ دیکھ لیں 1948 سے پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی اچھا سسٹم لانا چاہ رہی ہے، ای وی ایم کے ذریعے وہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرا دیے جائیں، تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض یہ ہے جی کہ جس وجہ سے مثال کے طور پہ ہم 2018 کے الیکشن کی چوری کی بات کرتے ہیں، ان ایشوز کو تو کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے. نقص ہمارے قوانین میں نہیں ہے، نقص ہمارے پروسیجر میں نہیں ہے. نقص یہ ہے کہ مشینری ایک استعمال کر کے الیکشن چوری کیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نئے قوانین لا کے کیا ای وی ایم لا کے چوری رک جائے گی؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ چوری بڑھ جائے گی، چوری آسان ہو جائے گی. آج جن ڈبوں میں ریگنگ کرنے کے لیے آپ کو فارم 45 دینا رکنا پڑتا ہے، آپ کو پولنگ ایجنٹ کو کمرے سے باہر نکال کے اپنی حرکت کرنی پڑتی ہے. ہمارا یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ای وی ایم ہے اس کو اب یہ والے سے پری پروگرام کر لیں گے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کل پرسوں آبجیکشنز میں بھی اپنا بنیادی بات یہ کہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ انشور کر سکیں کہ یہ مشینز آنسٹ ہوں گی، کہ یہ ٹیمپر نہیں ہوں گی، کہ ان میں پری پروگرامنگ نہیں ہوگی. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی بڑھانے کے بجائے الیکشن کی ریگنگ کے عمل کو آسان کرنا ہے. پھر سے جس طرح ہم پی ایم ڈی اے کے متعلق بات کر رہے تھے، یہاں پہ بھی ان کا بالکل یہی رویہ ہے. بلال کیانی صاحب مجھے یہاں پہ یہ بتائیے کہ جب حکومت ایک ریفارم لانا چاہ رہی ہے اور اس نے آپ کو دعوت دی ہے کہ اپوزیشن آئے، اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے اور ریفارمز پہ بات کرے، تو آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی سنسیریٹی کو اس طریقے سے جج کر لیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز بل لائے جس کے اندر ای وی ایم انہوں نے بھی اس کا حصہ ہے، اس کو انہوں نے راتوں رات اسی طرح جلد بازی میں میٹنگ کال کر کے نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئر سے رش تھرو کیا. آج کل اس کے اوپر تاج حیدر صاحب کی صدارت کے اندر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز پہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے ابھی یہ کیا ریسنٹلی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ابھی جو اکثریت کیونکہ اپوزیشن کی ہے، تو انہوں نے پہلے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو اس کمیٹی سے نکالا. جب اس کے اوپر شور مچا تو انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو واپس شامل کر دیا، مگر پھر ایک بی اے پی کی باپ کی سینیٹر کو انہوں نے ڈال دیا. تو یہ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ بلڈوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی احتجاج کر رہا ہے. اس کے اوپر باقی آپ کی سول سوسائٹی بھی احتجاج کر رہی ہے، اپوزیشن بھی احتجاج کری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتائی بنیادی طور پہ کہ ہم ایک پیرائے میں اگر آپ دیکھیں جو ریسنٹلی گزرا ہے، اور اگر آپ ڈسکا کا بھی الیکشن دیکھ لیں کہ جب اگر ان کی واقعی میں نہیں ٹرانسپیرنسی کی ہوتی تو بتائیں کہ 20 پریزائڈنگ افسر اور ڈبے اٹھا کے کون لے کے گیا تھا؟ کیوں اس کے جوابات ابھی تک نہیں آئے؟ جب الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو نوٹس بھیجے کہ آپ بتائیں اس کے اوپر رپورٹ دیں، کیوں نہیں دیے گئے؟ سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئی، وہاں پہ پیش کیا گیا کہ جیو لوکیشن سے پتا چلا کہ یہ 20 کے 20 پریزائڈنگ افسر ڈبوں سمیت ایک جگہ پہ اکٹھے موجود تھے. تو اس کا کیوں آج تک کیوں خاموشی ہے؟ اگر آپ واقعی میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اعتماد بنایا جائے اس چیز کا کہ الیکشن صاف شفاف کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ ان چیزوں کے جواب دیتے. تو کیوں نہ لوگ سمجھیں جب آپ ای وی ایم لاتے ہیں اور جس طریقے سے لاتے ہیں پھر سے پی ایم ڈی اے کی طرح چلیں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک اپوزیشن کے علاوہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد بھی ریگنگ کا الزام لگتا ہے تو پھر تو ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب. ایشو یہ ہے کہ ایک تو جو الیکشن کمیشن نے جو 37 اپنے دیے ہیں اعتراضات، اس میں سے 27 کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. وہ جنرل ہے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो एक टूल है। इस टूल से क्या होगा? इस टूल से ये होगा कि आप जाली वोट नहीं डाल सकेंगे, मरे हुए लोगों के वोट नहीं डलेंगे, एक आदमी एक से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकेगा, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस किस्म की धांधियाँ पहले होती थी वो नहीं हो सकेंगी। असल ऑब्जेक्शन इन चीज़ों पे है। देखिए, आपकी जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो आपका इलेक्शन कमीशन की जो ट्रेनिंग और बाकी सब चीज़ें, इनमें इस्लाहात आप लाएं, ज़रूर लाएं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो एक टूल है, जैसे ये फ़ोन है। अब आप मुझसे बोलें कि फ़ोन नहीं होना चाहिए, भाई फ़ोन इज़ अ टूल, जैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप उसको प्रोग्राम करेंगे, वैसे वो चलेगा। ये झगड़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं है। झगड़ा ये है कि असली जो अंदर की बात है वो ये है कि इनका सारे लोग जो पिछली कई दहाइयों से जो इनके इलेक्शन में रिगिंग करते हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा कि ये चेंज क्यों हो जाए। क्यों नहीं वही जो तरीके हमारे पुराने धांधली के हैं वो क्यों चेंज हो जाएं? अब हमें नया काम करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो एक टूल है। आप अपनी गाड़ी के बीच में, जिस तरह आप गाड़ी को अपग्रेड करते हैं या आप गाड़ी मोटरसाइकिल से आप कार पे चले जाते हैं, इसमें कौन सी ऐसी, देयर इज नो बिग डील अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो मंतकी इस्लाहात है वो लेके आए, और ये पिछले 4 सालों से, इनके वक्त से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्टडी करने के लिए पूरी टीम्स पूरी दुनिया में गई थी, पार्लियामेंटेरियंस की, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब लोग गए थे, और सब ने ये तो पुरानी बात है जो स्टडी हो रही है। तो ये असल में एटीट्यूड जो इनका है ना, जो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ अपनी ज़ात में जो इनको फ़ायदा नज़र आता है वो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। चलो मुझे बिलाल कियानी साहब से जवाब ले लेने दिए। बिलाल कियानी साहब से जवाब ले लेने दिए। बिलाल कियानी साहब, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, डॉक्टर साहिबा का कहना कि आप बड़े लोगों का वोट डालना चाहते हैं, आप धांधली के पुराने तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस वजह से आप ईवीएम के नहीं, क्योंकि डस्का में डब्बे हमने ही उठाए थे ना जी, प्रिजाइडिंग अफसर भी हमने अगवा किए, डब्बे भी हमने उठाए, 2018 में आरटीएस भी हमने ही डाउन किया। डस्का में जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको 2-3 डालों के अंदर 20 के 20 को डब्बों समेत सुबह फजर के टाइम। सदर जरदारी साहब कहते थे कि 2013 के जो इलेक्शन थे वो आरओस के इलेक्शन थे, तो ये कंट्रोवर्सी तो हमेशा चल रही है। आप इन पे एतराज लगा रहे हैं। पीटीआई ने जो धरना दिया था उन्होंने भी कहा था कि 4 हल्के खोल दिए जाए। बात तो ये है कि हमेशा धांधली की बात होती है, तो इसका हल कैसे निकलेगा? सर, हल इस तरह निकलेगा कि आपकी ईवीएम उसका हल नहीं है। हल ये है कि आप आइन के ऊपर अमल करें, जो इलेक्शन चोरी करता है उसको सजा दें, पोलिंग के दिन आरटीएस डाउन ना करें, पोलिंग के दिन पोलिंग एजेंटों को बाहर ना निकालें, प्री पोल रिगिंग ना करें, लोगों को थ्रेटन, डराएं, धमकाएं ना, टीवी चैनल्स को ये ना कहें कि क्या खबर चलानी है क्या नहीं चलानी। ये असल मसाइल हमारे मुल्क के कुछ और हैं, और अगर आप उन मसाइल पे अमल करेंगे इससे उसका कोई हल नहीं होगा। अब ईवीएम की टेक्निकल एस्पेक्ट पे आप आ जाएं, और इससे पहले मैं फिर से आपको ये कहना चाहूँगा, ये दोहराना चाहूँगा कि पीएमडीए की तरह क्या इनका रवैया हर चीज़ पे ये रहेगा कि सारे स्टेक होल्डर ना कर रहे हो, और ये कहें सही है तो ये कहें हर बंदा यहाँ पे चोर है हमारे अलावा, हर बंदा हमारे अलावा गलत है। अब इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जिसने कल इसको एक्सिक्यूट करना है वो कह रही है कि नहीं हो सकती। देखिए, इसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स दीगर हैं जो मसाइल हैं। एक, इसके ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है और दुनिया में दीगर जगहों पे ये मसाइल आए हैं कि इसको कोई वे अभी आपके पास श्योरिटी नहीं है इनको कि ये मशीन हैक नहीं हो सकती। ये मशीन जब इलेक्शन के लिए रखी जाएगी तो पहले एक वेयर हाउस में रखी जाती है, क्या वहाँ पे क्या गारंटी है कि किसके जिसकी तहवील में होगी वहाँ पे इसके साथ इस तरह तो वो जो वोटिंग के डब्बे रखे जाते हैं वो भी किसकी तहवील में होंगे? नहीं, वे आउट निकलना चाहिए ताकि धांधली का शोर ना। नहीं नसीम साहब, अगर आप बैलेट बुक्स का और आप जो बैलेट्स निकले होते हैं डब्बे में से उसको टैली करने दें, अगर आप बैलेट बॉक्स सुबह से शाम तक पोलिंग एजेंट्स को बाहर ना निकालें, उनके सामने गिनती करें, अगर आप बैलेट स्टफिंग ना करें, तो जब आप डब्बा खोलते हैं तो वो उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि सुबह से शाम तक वोटिंग होती है और फिर उसके बाद इस मशीन पे आप एक बटन दबाएंगे तो वो एक रसीद निकालेगी कि क्या नताइज हैं। तो किस तरह आप गारंटी कर सकते हैं कि वो हैक नहीं है? अब मैं आपको उस पर ज़रा मुझे मौका दीजिएगा। दुनिया में अभी सिर्फ 8 ममालिक हैं जो इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं।
دنیا میں 167 ڈیموکریسیز ہیں جن میں سے صرف 8 ممالک کے اندر یہ یوز ہو رہی ہے اور صرف 6 ہیں جو ابھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. 9 ایسے ممالک ہیں جس کو ٹرائی کر کے چھوڑ چکے ہیں. فرانس اور نیدرلینڈز نے ٹرائی کیا اور ہیکنگ کی وجہ سے انہوں نے چیلنج دیا کچھ ٹیکنالوجی ہاؤسز کو کہ آپ اس کو ہیک کر کے دکھائیں. انہوں نے ہیک کر کے دکھا دیا, ان کا اعتماد اٹھ گیا. جرمنی کے اندر جرمنی کے سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا اور انہوں نے لکھا کہ اٹ کانٹراڈکٹس دا پبلک نیچر آف الیکشنز. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ایک جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک پارٹیسپیٹری عمل ہوتا ہے, اس کے اندر عوام شامل ہوتی ہے. جب دیگر جماعتوں کے دیگر کینڈیڈیٹس کے نمائندے جب ڈبے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, ان کے سامنے ڈبہ کھلتا ہے اور سامنے گنتی ہوتی ہے, تو ایک پارٹیسپیٹری عمل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے, میں ذرا ڈاکٹر زرکار سے پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کتنا کم ہے, لوگوں کو ایک نارمل ووٹ ڈالنے میں کافی پرابلم پیش آتی ہے, خاص طور پہ گاؤں یا پسماندہ علاقے ہوں, وہاں پہ یہ کچھ اور ان کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے جو ووٹنگ ڈالنے کی شرح ہوتی ہے اس میں بھی کمی آئے گی؟ میرا نہیں خیال جی. دیکھیے پاکستان میں تو چیلنجز بہت سے ہیں, اس لیے جہاں آپ کے 3 لاکھ آپ کے پولنگ بوتھس ہیں, لوگ آپ کے جو ان پڑھ ہیں وہ تو الیکشن ڈالتے ہی ہیں نا, الیکشن میں انگوٹھا لگاتے ہیں, اور جس طرح سے پہلے چل رہا ہے تو اس طرح آگے چلنے میں اٹس اے سمپل پروسیس. کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ, جو میں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھی ہے, اٹ از اے ویری سمپل پروسیس. آپ نے اس کے بیچ میں جو آپ کے پاس جو بیلٹ پیپر ہے اس کے مطابق آپ کے وہ اسکرین پہ آ جاتے ہیں کون کون سے لوگ ہیں, نشان بھی سامنے آ جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اسکرین پہ تو آج کل پاکستان میں ہر آدمی کے پاس ایک ٹیلی فون ہے, اور اسکرین کے اوپر ان پڑھ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے فون نمبر سیو کرتے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں؟ سو یہ آئی ڈونٹ تھنک دس از ویلڈ بیکاز اٹس اے سمپل اسکرین جس کے اوپر آپ نے جانا ہے. بہرحال یہ تنقید برائے تنقید کی جو ایکسپرٹیز ہے یہ سیاست میں بہت موجود ہے, اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان لوگوں کو پاکستان میں کوئی چیز آگے نہیں لے کے جانی. اگر یہ اتنے, ابھی انہوں نے فرمایا, یہ جو کیانی صاحب ہیں انہوں نے فرمایا جی کہ یہ چور ہیں. بھرے بھائی آپ کا تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹبر کا ٹبر چور ہے, مطلب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی پڑھے لکھے سینسیبل آپ مجھے اجازت دیجیے گا اس کا منطق کی آپ بات کیجئے, منطق کی آپ کے جو بھی آبجیکشنز ہیں ان کو آپ لے کے جائیں. اگر آپ کو پچھلے الیکشنز میں کوئی پرابلمز تھی تو آپ الیکشن کمیشن جائیں, آپ ٹریبیونل میں جائیں, آپ ہائی کورٹ میں جائیں, آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں. ہمیں پچھلے الیکشن میں پرابلم تھی, ہم نے کہا 40 ہمارے حلقے ہیں جن میں پرابلم ہے, ہم نے کہا 40 نہیں, آپ صرف 4 ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ میرے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے, ڈاکٹر صاحبہ مجھے اجازت دیجیے گا. تو اس کے بیچ میں 4 میں بے قاعدگیاں تھیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا تھینک یو ویری مچ. بلال کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے میرے پاس. جو دونوں پارٹیسپینٹ سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کنسنسس ہونی چاہیے. بے شک میڈیا لاز ہوں یا ای وی ایم ہو, جو چیز کنسنسس کے ساتھ آئے گی وہ سب کو قابل قبول ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.